मेरा तल्लक एक गरीब घराने से था। मेरी माँ मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। मेरी परवरिश मेरी दादी और छोटी फूफो ने की। वो मेरे साथ बहुत ही हुस्न सलूक से पेश आती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी दादी ने कभी भी मुझे अपनी माँ की कमी महसूस ना होने दी। वो मेरी माँ से बढ़कर थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को मुखलिस पाया, मेरे वालिदैन के बाद मेरी फूफो और मेरी दादी थी। मेरी दादी की ख्वाहिश थी कि मेरा रिश्ता मेरे चाचे के घर, मेरा चाचा भी मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे अपने बच्चों की तरह समझता था। आज जब मेरी दादी ने मेरे चाचू से रिश्ते की बात की तो उन्होंने हामी भर ली, लेकिन जैसे ही वो घर गए और अपनी बीवी बच्चों को बताया तो इनके घर से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगी। क्योंकि एक ही घर था, इनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मैं नहीं जानती थी, क्योंकि जब दादी ने चाचा से बात की थी मैं मौजूद नहीं थी। मेरी दोस्त जिसका घर हमारे घर के साथ था, मैं इसके घर गई हुई थी। वापसी पर जब मैं आई तो जो मंज़र मैंने देखा वो नहायत ही तकलीफ दे था। वो मंज़र मैं देख नहीं सकती थी। इसको देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी माँ की वफ़ात के बाद ये दूसरा मंज़र था जिसने मुझे बेहद तकलीफ़ में डाला। ये वो मंज़र था जब मेरी चाची मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। जब मैंने अपने बारे में इनके मुंह से गलत अल्फाज सुने तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरी चाची मेरे साथ ऐसा रवैया भी इख्तियार कर सकती है। वो कह रही थी कि मैं इनके बेटों को वर्गलाती हूँ और इनको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि ये औरत ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं बिल्कुल मासूम थी। वो जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही थी, मैंने सुना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं इनसे कुछ ना कह सकी, क्योंकि इस वक्त मेरे बाबा भी घर पर नहीं थे। मेरी दादी ने मेरी चाची से कह रही थी कि बद इखलाक औरत, तुझे ज़रा शर्म नहीं आ रही? एक मासूम और यतीम लड़की पर तू इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। तुझे इस मामले में खुदा से डरना चाहिए। लेकिन वो ना डरने मेरे चाचा के कहने पर उन्होंने फ़िलहाल तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन बाद में न जाने क्या करने वाली थी। इनकी सख्ती और मेरे लिए इनकी नफ़रत इनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैं खामोश रही, क्योंकि मेरी बात की इस वक्त कोई अहमियत न थी। मैंने सोच लिया कि जब मेरे बाबा आज काम से वापस आएंगे तो मैं इनसे ज़रूर बात करूंगी और कहूंगी कि मुझे इस आग में मत डालें और ऐसे लोगों में मेरा रिश्ता ना करें जो लोग रिश्ते को निभाना ही ना जानते हों। और इनके दिलों में इतनी नफ़रत इंसानों में होता है और क्या सोचता है, लेकिन होता वही है जो खुदा चाहता है। मैं इस रिश्ते को तकरीबन काफ़ी अरसा हो चुका था, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे चचा के घर बचपन में ही हुआ था। मेरे बारे में कोई अंदाज़ा ना था कि मैं खुश हूँ या इस रिश्ते से खुश नहीं। मैं फ़िलहाल खामोश थी और सब कुछ खुदा ताला पर छोड़ दिया। आज मेरे इसी चाचा के दूसरे बेटे की मंगनी थी। हम सब बहुत खुश थे। मैंने बहुत ही खूबसूरत सूट बनवाया। मंगनी का फंक्शन शाम को था। मेरी फूफो ने मुझसे कहा कि बेटा, आज तुम बहुत अच्छी तरह तैयार होना और तुम सबसे ज़्यादा अच्छी नज़र आओ। और वाकई में ऐसा ही हुआ। जब मैं गुलाबी सूट और हील वाले जूते इसके साथ मेकअप करके फंक्शन पर पहुंची तो सबकी नज़रें मुझ पर ही रुकी। हर कोई मेरे बारे में पूछ रहा था, ये लड़की कौन है और किसकी बेटी है। जब मैंने अपनी चाची को मंगनी की मुबारकबाद दी तो उन्होंने कहा, तुम मुझे अपने बेटे के पास अगर आज नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा भी ना था जैसा वो सोच रही थी। मैंने इनको खामोशी से देखा और वहाँ से चली आई। मैं आकर अपनी दादी के साथ बैठ गई। मेरी दादी ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या हुआ है? मैंने कहा, नहीं दादी, कोई बात नहीं, मैं थक चुकी हूँ, इसी वजह से मेरी तबीयत उदास है। दादी ने कहा, बेटा, शायद तुम्हें भूख लग रही है। तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। बस अभी खाना आने वाला है, अच्छे से खाना। मैंने कहा, जी दादी, आप परेशान ना हो। हम जिस टेबल पर बैठे थे उस टेबल पर मेरा कज़न जिसका नाम ऐमन था वो दादी के पास आकर बैठ गया।
وہ جیسے ہی بیٹھا تو مجھے اس کی ماں کی وہی بات یاد آ گئی کہ جب اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے بیٹے سے دور رہنا تھا، کیونکہ اب میرا وہی کزن تھا جس سے میرا رشتہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری دادی نے یہ سب محسوس کر لیا تھا اور میرے کزن نے بھی میری بے رخی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شاید وہ دادی کے بہانے سے مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اب ٹیبلوں پر کھانا لگ چکا تھا اور میرا کزن ابھی تک دادی کے پاس بیٹھا تھا۔ میری دادی نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہیں بھوک لگ رہی تھی، آ کر کھانا کھا لو۔ جب میرے کزن نے یہ بات سنی تو وہ وہاں سے اٹھ گیا اور کہا کہ دادی جان آپ لوگ کھانا کھائیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں اپنی دادی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ تمہارا کزن ہے، تم اس کے ساتھ اتنی بد اخلاقی سے کیسے پیش آ سکتی ہو؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں خاموش رہی کیونکہ میں ان کو حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ دادی نے کہا اچھا اب تم کھانا کھاؤ۔ مجھے میری چاچی کی باتیں پریشان کر رہی تھی جس کی وجہ سے میری بھوک اڑ چکی تھی۔ میری دادی اور پھپھو میری پلیٹ کو بار بار دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ آخر کیا بات ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ تمہاری چاچی نے کچھ کہا ہے؟ کچھ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ میں نے کہا دادی جان آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا اور خاموش ہو کر دادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا کزن بار بار دادی سے پوچھ رہا تھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور وہ بار بار مجھے بھی دیکھ رہا تھا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن میں اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اس کی ماں کی وجہ سے اس سے دور رہتی تھی۔ حالانکہ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا، لیکن میں نے اس چیز کا اظہار کبھی کسی سے نہ کیا اور اس کو دیکھ کر بھی لگتا تھا جیسے وہ مجھ میں دلچسپی لیتا ہو۔ اس نے بھی کبھی اسے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن آج میری دادی نے میری چاچی سے کہا کہ اب بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کی شادی کے بارے میں سوچا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے فرض جلدی سے ادا کر دوں۔ میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، نہ جانے کون سی شام میری زندگی کی آخری شام ہو جائے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے میں اپنی پوتی کی شادی کر دوں۔ بس میری دادی نے یہی بات کی تھی کہ گھر میں ایک تماشا کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک ایسا تماشا تھا جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میرے سر پر ایک ایسی قیامت پڑی جس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میری چاچی نے نہ صرف شادی سے انکار کر دیا بلکہ انہوں نے اسی وقت رشتہ ہی توڑ دیا، کیونکہ ہم ان سے دولت میں بہت کم تھے، وہ ہم سے بہت زیادہ امیر تھے۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہو بھی امیر گھر سے آئے۔ صرف اسی وجہ سے انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ یہ کام جو انہوں نے کیا تھا اس سے صرف میں نہیں ٹوٹی بلکہ میری روح ٹوٹ چکی تھی۔ میں اس طرح بکھر گئی کہ کبھی جوڑ نہ پائی۔ میری زندگی میں یہ سب کچھ لکھا تھا، مجھے اس چیز کا اندازہ نہ تھا۔ ہمارے محلے میں میری بچپن کی ایک سہیلی تھی جس کی شادی دوسرے محلے میں ہوئی تھی۔ میں اس کو اپنی ہر بات بتاتی تھی، وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، لیکن اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ مجھ سے میری دوست اور جو میری بہن کی طرح تھی وہ بھی جدا ہونے والی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے تمام ایسے رشتے کھو دیے جن کا کھونے کا ڈر مجھے سونے نہ دیتا تھا، اور مجھے یقین نہ ہوتا تھا میرا باپ مجھ سے اس سب کی وجہ سے نظریں نہ ملا پاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی بھائی کی وجہ سے اس کی بیٹی ٹوٹ کے بکھر گئی ہے۔ میں نے کئی بار ان کو سمجھایا کہ ابو ایسی کوئی بات نہیں، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اس سب میں جو صدمہ میری دادی کو پہنچا وہ سب سے زیادہ تھا۔ یہ صدمہ ان کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ مجھے اس وقت ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ میری دادی میری ہر بات سمجھتی تھی۔ میری دادی نے خود کو سنبھالا اور مجھے حوصلہ دیا۔ اس کے برعکس مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ان کو حوصلہ دے رہی ہوں اور خود کو سنبھال رہی ہوں، یعنی کہ یوں تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سنبھال بھی رہے تھے اور حوصلہ بھی دے رہے تھے۔ اب میری دادی چاہتی تھی کہ جلد ہی وہ میرا رشتہ کر دے کیونکہ وہ مزید میری چاچی کا انتظار
نہیں کر سکتی تھی۔ جو ذلیل و رسوا انہوں نے ہمیں کیا تھا، اسی وجہ سے دادی چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری شادی کر لیں۔ انہوں نے ایک دو جگہ میں رشتے کی بات بھی کی۔ خدا کی کرنی یہ تھی کہ میرا رشتہ وہاں پر ہو گیا جہاں پر میری بچپن کی دوست کی شادی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا گھر بالکل میرے گھر کے ساتھ تھا، بلکہ ایک ہی دیوار تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، اور جس کے ساتھ میرا رشتہ ہوا تھا وہ غیر ملک میں کام کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی نیک اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اس تمام واقعے کی کچھ عرصے بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور میرے ذہن پر بہت دباؤ تھا کہ نہ جانے زندگی مجھ سے کوئی اور امتحان تو نہیں لینے والی، یا میرے سسرال والے میری چاچی کی طرح تو نہیں ہوں گے جو مجھے میری غربت پر تانے دیں گے۔ لیکن یہ سب میری اپنی ذہنی سوچ تھی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، جس چیز کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میری شادی ان کے گھر ہو گئی۔ وہ لوگ میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے، اپنے ہی بچوں کی طرح۔ میری ساس میرا خیال کرتی تھی۔ میری شادی کے بعد وہ کچھ عرصہ میرے گھر رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر چلی گئی، کیونکہ وہ شروع سے ہی وہی رہتی تھی۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا، بیٹا میری مجبوری ہے، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ مجھے میری دوست کا بہت بڑا سہارا تھا۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، لیکن حالات نے اس کو بھی تبدیل کر ڈالا۔ کچھ عرصے بعد میرے بچے جوان ہو گئے اور میں نے ان کی شادی کے بارے میں سوچا۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ جس طرح میری چاچی نے میرے ساتھ کیا، وہ سب میں اپنی بہو کے ساتھ نہ کروں۔ میں چاہتی تھی کہ میں غریب خاندان سے بہت ہی اچھی اور سمجھدار بہو لے کر آؤں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امیر خاندان کی لڑکی لے آؤں، حالانکہ بہت سارے رشتے میرے بڑے بیٹے کے لیے آئے، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بہو اچھے خاندان کی ہو، بے شک غریب ہو۔ میری بہو کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن وہ اخلاق کی بہت اچھی تھی، نیک سیرت اور نیک دل لڑکی تھی۔ حالانکہ وہ میری پسند کی تھی، لیکن شادی کے بعد میرا بیٹا اسے بعد میں محبت کرنے لگا اور اس کی ہر بات ماننے لگا۔ بس یہ چیز مجھے اچھی نہ لگتی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی بہو سے نفرت کرنے لگی۔ نفرت کی آگ میں اس قدر آگے نکل گئی کہ ایک دن میں نے اپنی بہو کو نیند کی گولیاں اس کے کھانے میں ملا کر دی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا میری سوچ اور سمجھ سے باہر تھا۔ ایک ایسا منظر جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ جو کھانا میں نے اپنی بہو کے لیے دیا تھا وہ میرے بیٹے نے کھا لیا، اور وہی کھانا تھا جس میں نیند کی گولیاں ملی ہوئی تھی، بس اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہ بچے۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جو میری دوست تھی۔ میں اسے اپنے گھر کی تمام باتیں بتاتی تھی، وہ بھی مجھے اپنے گھر کی ساری باتیں بتاتی تھی۔ ہم جہاں بھی جاتے تھے ایک ساتھ جاتے تھے۔ وہ مجھے اپنی بہنوں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ عورت اس قدر اچھی تھی جیسے میری حقیقی بہن ہو۔ خیر میں بھی اس کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں جو بہت ہی اچھے تھے، مجھے خالہ کہہ کر بلاتے تھے، اور میرے تو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ یہ آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے، بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ ہمارا ایک ہی گھر تھا، درمیان میں دیوار تھی، تو بچے سارا دن کبھی ان کے گھر ہوتے تو کبھی میرے گھر ہوتے۔ یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن میری اس دوست نے جو میرے ساتھ کام کیا میں وہ کبھی بھول نہیں سکتی۔ میری دوست میرے ساتھ ایسا کرے گی میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہ تھا۔ لوگ اچھے وقت کو بھول کر نہ جانے کیوں اپنے دلوں میں نفرت پال لیتے ہیں، اور ان کو اس سے کیا مل جاتا ہے، نہ جانے وہ لوگ کیا سوچ کر اپنے ہی دوستوں سے حسد کر بیٹھتے ہیں۔ میری دوست جو ظاہری طور پر میرے ساتھ بہت اچھی تھی، جب اس کی حقیقت میرے سامنے کھلی تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔
مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ جیسے آج میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت ہی عظیم انسان کھو دیا، اور اس کی کمی مجھے ہمیشہ رہے گی۔ میری دوست نے میری اکلوتی بیٹی کا رشتہ مجھ سے مانگا۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں اس کو کئی سالوں سے جانتی تھی اور اس کا بیٹا نہایت ہی لائق اور فرما بردار تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی گھر میں ہی رہ جائے، کیونکہ انشا میری ایک ہی بیٹی تھی جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ میں اس کا غم، دکھ، درد سہ نہ پاتی، نہ ہی اس کو تکلیف میں دیکھ پاتی تھی، لیکن جو میری دوست نے میری بیٹی کے ساتھ حشر کیا وہ ناقابل تلافی تھا، کیونکہ میں ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کس صدی کا مجھ سے بدلہ لے رہی تھی۔ خیر، اس کی حقیقت جب میرے سامنے کھلی تب وقت میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوستی تھی کہ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتی۔ لیکن جو دھوکہ انسان کے نصیب میں لکھا ہو وہ مل کر رہتا ہے، اور کچھ دھوکے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے ہی دوستوں سے ملتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی بھول پانا ناممکن ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے دوست میری بیٹی کا رشتہ لے گئی، بات پکی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی، میرے بیٹے بھی بہت خوش ہوئے، کیونکہ ہم سب یہی چاہتے تھے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ انشا کی شادی کی جائے، اور میں اس ذمہ داری اور فرض کو پورا کرنے کے لیے بہت خوش تھی، کیونکہ میں جانتی تھی جہاں انشا کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ مجھ سے زیادہ اس کے گھر والے اس کا خیال رکھیں گے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ انشا کی شادی جب میری دوست کے گھر ہو گئی، شروع میں بہت اچھی تھی۔ شاید یہ سب اس کا ظاہری لباس تھا جس کو میں دیکھ نہ سکی تھی۔ وہ انشا کا بہت زیادہ خیال رکھتی، کبھی اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی تھی۔ میں اس سے پوچھتی کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، لیکن وہ کہتی امی میں بہت خوش ہوں، آپ میری وجہ سے ٹینشن نہ لیں۔ اس کو ایک فکر تھی کہ اس کی شادی میں بھی اس کا باپ نہ آ سکا تھا، کیونکہ اس کا باپ غیر ملک میں نوکری کرتا تھا۔ ہم نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ شادی میں شرکت کرے اور اپنی بیٹی کو اپنے سائے سے رخصت کرے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو چھٹی نہ مل پائی اور وہ نہ آ سکے۔ انشا اپنے باپ کو ملنے کے لیے بہت پریشان رہتی اور ان کی فکر کرتی۔ میں نے ان کو کئی بار سمجھایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشا تمہارا باپ صحیح و سلامت وہاں پر ہوگا، اور جیسے ہی اس کو چھٹی ملے گی وہ ضرور آئے گا۔ لیکن میری یہ بات اس کو بہت کم سمجھ آتی۔ خیر، ایک دن جب وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی تو میری دوست کے گھر سے زور سے آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں میں نے پہلی بار سنی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو میری دوست اتنا چلا رہی تھی، اور اس کے بیٹے کی بھی بہت اونچی آوازیں تھیں۔ کیونکہ گھر کے درمیان میں صرف دیوار تھی تو آواز صاف آتی تھی۔ میں نے کچھ نہ سمجھا نہ کچھ سوچا، میں بھاگ کر ان کے گھر چلی گئی کہ نہ جانے کیا ہو گیا، کہیں میری بیٹی کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ میں جب وہاں گئی تو جو حقیقت میرے سامنے آئی وہ بہت تکلیف دہ تھی۔ یہ سب میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ انشا کا شور اس کو مار رہا ہے اور میری دوست اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر میری بیٹی کو ذلیل اور رسوا کر رہی ہے، تو مجھے کچھ سمجھنے میں نہیں آیا۔ میں جلدی سے گئی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا جو نوبت یہاں تک آ گئی؟ جو بات انہوں نے مجھے بتائی اس کو سن کر میرے ہوش و حواس کھو گئے، کیونکہ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میری دوست مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ میں بہت پریشان ہوئی اور اپنی بیٹی کے شوہر سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے جو بات مجھے بتائی میں دنگ رہ گئی کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ انشا سے میں نے کہا ہے کہ اپنے بھائیوں سے جائیداد میں حصہ مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا ہے، حالانکہ یہ اس کا حق ہے۔ یہ کیوں نہیں مانگ رہی؟ میں اس کی جائیداد کو بیچ کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں
تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزرے۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی خالہ، آپ ہی سمجھائیں، میں نے کون سا بری بات کر دی ہے؟ اس کے یہ الفاظ مجھے بہت برے لگے، لیکن میں بیٹی کی ماں تھی، خاموش رہی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم چلو یہاں سے۔ وہ نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں اس کو زبردستی لے آئی، کیونکہ جو حالت میں اس کی دیکھ آئی تھی اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شام کے وقت جب اس کے بھائی آئے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا تو حیران ہوا اور ان سے پوچھنے لگے کہ تم آج ہمارے گھر رہو گی؟ کیا ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ میری بیٹی کے چہرے سے اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ آج رات یہیں رکے گی، ایک ضروری بات ہے جو میں نے تم لوگوں سے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی امی آپ کریں، کیا اس کو بازار لے کے جانا ہے یا اس کی کوئی نئی فرمائش آ گئی ہے؟ میرے بیٹے اپنے معمول کے مطابق سوچ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انشا کشور نے جو بات کی ہے وہ کس قسم کی ہے۔ وہ لوگ اتنے لالچی اور بے حس نکلیں گے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہ تھا۔ میں نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ لوگ میری بات کو غور سے سنو۔ اس زمین اور باقی جو جائیداد ہے اس میں سے اپنی بہن کو حصہ دو۔ اس کشور نے اس کو کہا ہے کہ اپنے گھر سے اپنے بھائیوں سے جائیداد کا حصہ لے کر۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ خود بھی اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ ضرور دیتے، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد اس کے سسرال والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بہت ہی تکلیف دیتی تھی۔ ان کی لالچ کا ہمیں اندازہ نہ تھا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ امی وہ اس قدر لالچی ہیں کہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا میں تم لوگوں سے کچھ نہیں کہوں گی، یہ غلطی جو میں کر چکی ہوں بس میرے لیے وہی بہت ہے۔ تم لوگ جائیداد میں سے اس کو حصہ دے دو، اس کو گھر بٹھاؤ یا جو بھی کرو، میں اس معاملے میں نہیں بولوں گی، کیونکہ میں خود صدمے میں تھی، کیونکہ اس کا اصل روپ اور حقیقت ہمارے سامنے آہستہ آہستہ کھل چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس پر غور کرو، کیونکہ آج یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، کل کچھ اور کہیں گے۔ میرے بیٹوں نے کہا امی آپ ٹینشن نہ لیں، ہم اپنی بہن کو اس کا حصہ دیں گے، کیونکہ ہم نے تو دینا ہے۔ اگر وہ نہ بھی مانگتے تو ہم ضرور دیتے، لیکن انہوں نے مانگ کر اپنی اہمیت ہماری نظروں میں گرا دی ہے۔ ہم سب سو گئے، صبح ہوئی، ناشتہ کیا۔ میرے بیٹوں نے سب سے پہلے جو کام کیا جائیداد تقسیم کی، اپنی بہن کا حصہ اس کے نام کیا اور باقی جو 2 حصے تھے وہ دونوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کی۔ اس سب کی اطلاع میرے شوہر کو فون پر دے دی گئی تھی۔ وہ بھی راضی تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کر لیں، کیونکہ بیٹی کا گھر بچانا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہماری وجہ سے اپنے گھر سے دربدر ہو اور در در کی ٹھوکریں کھائے۔ ہم نے اس کو فائل دی، میں اور میرا بڑا بیٹا اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ ہم جب وہاں گئے تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آج وہ پھر پہلے کی طرح میرے ساتھ مل رہی تھی، لیکن اس کی حقیقت اس کے چہرے سے میں پڑھ سکتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں کچھ اور تھا اور منہ پر وہ کچھ اور نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم واپس آنے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر جھگڑا ہوا، میری بیٹی کی گھر چھوڑ کر آ گئی۔ آج جو وجہ اس نے بتائی وہ سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے بولا کہ میرے شوہر نے کہا ہے یہ گھر جس میں تمہارے بھائی اور ماں رہتے ہیں یہ ہمارے نام کر دو۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں دھنگ رہ گئی، کیونکہ وہ لالچ میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ میں نے جیسے سوچا تھا وہ اسی کے مطابق چل رہے تھے، کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ آج ان کی یہ شرط ہے، کل کوئی اور ہوگی، اسی طرح وہاں سے کام نکلواتے رہیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے یہ سب کہہ سکتے ہیں؟ میری بیٹی نے کہا امی یہ سچ ہے اور واقعی انہوں نے مجھ سے ایسا کہا ہے۔
میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ان کی ان باتوں سے میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ ہر بات پر جھگڑا لڑائی، اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی۔ لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو آج جب یہ حقیقت بتائی تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا نہ جانے یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ شرط بھی مان لی تو اگلی دفعہ یہ کچھ اور کہیں گے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ تھوڑے بہت پیسوں یا کسی بھی چیز کی وجہ سے میری بیٹی کا گھر خراب ہو۔ میرے دونوں بیٹے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا امی کوئی بات نہیں، یہ گھر ہم اپنی بہن کے نام کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں بہت دے گا، ہم اپنے لیے نیا گھر بنوا لیں گے۔ لیکن جب میری بیٹی نے یہ سب سنا تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی، آپ لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں گے کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ لوگ نہایت ہی گھٹیا نکلے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم نہ تھا، ان کی حقیقت مجھ پر اجاں ہو چکی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ بھی ان کی حقیقت جان چکے ہیں۔ مزید اپنے آپ کو مصیبتوں میں پھنسانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور مجھے اپنے دوست کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جب اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ تبھی مجھے سمجھ جانے چاہیے تھا کہ کون اپنی بہو کو بیٹی بناتا ہے۔ یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں، اور یہ حقیقت مجھ پر بہت اچھی طرح کھل چکی تھی۔ خیر ہم خاموش رہے۔ میری بیٹی ہمارے گھر رہ گئی۔ اب میں چاہتی تھی کہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی کروں، اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ میری بہو کسی غریب خاندان کی ہو، تاکہ میرے بیٹے اس کے ساتھ یہ سب نہ کریں، اور میری طرح کوئی بھی ماں اس تکلیف سے نہ گزرے، کیونکہ یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ آپ نے پیاروں کو اور خصوصاً اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ ہماری وجہ سے کوئی بھی ماں یا والدین تکلیف میں نہ آئے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ غریب خاندان کی ہو، تاکہ وہ ڈر کے رہے اور میری ہر بات مانے۔ اب میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان کے گھر جانے کی، تم یہیں رہو، تمہاری بات میں دیکھی جائے گی، پہلے تمہارے بھائی کی شادی کرتے ہیں۔ میری بیٹی بھی راضی ہو گئی۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ حالانکہ میرے بیٹے کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے موجود تھے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک غریب خاندان سے لڑکی لے آئی۔ یہ لڑکی بہت ہی شریف اور اچھے گھرانے کی مالک تھی۔ اس کی طبیعت میں اس قدر سادگی اور اس قدر یہ نیک دل تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ فرشتہ ہو۔ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ کسی شہزادی کی طرح ہو، لیکن حقیقت میں یہ نہایت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک شریف لڑکی تھی۔ مجھے بہت پسند آئی۔ جب ہم پہلی بار اس کے گھر گئے رشتہ دیکھنے کے لیے تو وہ ٹرے میں چائے لے کر آئی، نہایت ہی سلجھی ہوئی، چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے وہ ہمارے سامنے آئی۔ ہم نے سلام کیا اور نہایت ادب کے ساتھ ہمیں چائے دی۔ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ بناوٹ کی یا نمائش کی یا پھر ظاہری طور پر ادب و آداب کر رہی ہے، وہ حقیقت میں ہی ایسی تھی۔ اس کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب وہ میرے گھر میں دلہن بن کر آئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے میرے گھر کو آ کر جنت بنا دیا اور وہ گھر کو سنبھالنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ابھی تمہاری شادی کو چند دن ہوئے ہیں، یہ دن تمہارے آرام کے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی بہت مصروف ہو جائے اور تم یہ چند دن اپنی مصروفیت میں گزار دو۔ ابھی تم گھر کے کام رہنے دو، میں پہلے بھی کرتی تھی، مجھے عادت ہے اور میں اب بھی کر لوں گی۔ لیکن وہ لڑکی بہت اچھی تھی، وہ مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی، سارا کام خود کرتی، اپنے شوہر کا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھتی۔ میں مانتی ہوں کہ اس کی ہر بات مانتی، اس کے رشتہ داروں کو بہت زیادہ عزت دیتی تھی۔ بہت جلدی اس نے میرے بیٹے اور میرے دل میں
اور باقی تمام گھر والوں کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لی جس کا ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا۔ کب کس طرح وہ ہمارے دلوں کے اندر آ گئی۔ کافی عرصے بعد جب میری بیٹی انشا کو اس کے سسرال والے لینے آئے اور منانے آئے تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر لالچی لوگ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اور لالچ کی بنا پر رشتے نہیں ہوا کرتے۔ آپ رشتوں کو کبھی بھی خرید نہیں سکتے۔ ہماری طرف سے معذرت ہے، ہم مزید اپنی بیٹی کو اس آگ میں نہیں ڈال سکتے۔ اس عورت نے میری منتیں کی، اس کا شوہر بھی کہتا رہا۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ کسی کو اندازہ نہیں۔ دلوں کے راستوں سے خدا ہی جانتا ہے۔ میں جب کچن میں چائے لینے آئی تو میری بہو نے جو مجھ سے بات کی، مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ ایک پل میں میرے دل میں جو اس کے لیے بہت زیادہ ہمدردی، پیار اور محبت تھی، ایک دم سے نفرت میں بدل گئی، کیونکہ وہ بات ہی کچھ ایسی کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ امی، آپ انشا کو اس کے گھر جانے دیں۔ آپ اس کو کب تک یہاں بٹھائے رکھیں گی؟ اس کے بھائیوں کے سر پر مزید بوجھ مت ڈالیں اور اس کو اپنے گھر جانے دیں، کیونکہ وہی اس کا حقیقی گھر ہے۔ یہاں پر وہ کب تک رہے گی؟ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں خاموش رہی اور چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ آج میں نے ان کو انکار کر دیا اور کہا میں اپنے بیٹوں سے مشورہ کروں گی، کچھ دنوں بعد ہم سوچیں گے، آپ دوبارہ آئیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن آج جب میں سوئی تو مجھے میری بہو کی بات نے بہت پریشان کیا۔ میں نے کہا کہ اس کو میری بیٹی بوجھ لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں آج یہ اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کروں گی، لیکن رات تھی۔ میں نے کہا بات کہیں بڑھ نہ جائے۔ صبح ناشتے کے وقت تو جب ہم ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہوں گے تو میں اس بات کا ذکر کروں گی۔ صبح ہوئی تو میں اس انتظار میں تھی کہ کب میرا بیٹا اٹھ کر آئے اور میں یہ بات کروں، لیکن وہ جیسے ہی آیا اس نے کہا آپ مجھے جلدی ہے، میں نے کام پر جلدی جانا ہے، جلدی سے ناشتہ دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، کل تمہاری بہن کے سسرال والے آئے تھے، وہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، اس پر تم کیا کہتی ہو؟ میری اس بات کے بعد اس نے جو بات کی اس کو سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے فوراً اپنی بہو کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ وہی بات تھی جو کل مجھے میری بہو نے کی تھی۔ جان چکی تھی کہ میری بہو نہایت ہی چلاک ہے، اسی نے میرے بیٹے کو میرے خلاف ورک لایا ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ انشا یہاں سے چلی جائے۔ جب میرے بیٹے نے مجھ سے یہی بات کی تھی تو میں کیسے اس سے اپنی بہو کی شکایت کرتی؟ میں خاموش رہی اور خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ میرا بیٹا چلا گیا۔ اب میں نے انشا کو اس بارے میں نہ بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب سن کر پریشان ہو۔ میں نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو ہمارے خلاف کیا ہے، تم نے ہی اس کے کان بھرے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کا بیٹا خود یہی چاہتا ہے، اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ شام کو میں نے پھر جب بات کی تو میں نے کہا کہ تمہاری بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے اور تم بھی، آخر تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ میری بیٹی تم پر کب سے بوجھ بننے لگی؟ تمہاری ایک ہی بہن ہے، تم کیسے اس کے ساتھ یہ سب برداشت کرنے لگی ہو؟ اس نے کہا امی، آپ کیوں بات کو بڑھا رہی ہیں؟ جب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو چکے ہیں تو آپ کیوں نہیں بات کو سمجھ رہی؟ میں خاموش رہی۔ بس اسی دن سے میرے دل میں بہت زیادہ بہو کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس چیز کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس چیز کا بدلہ لوں۔ میں جو بھی بات کرتی تھی میں یہ سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا میری بہو سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اسی کے کہنے پر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت تکلیف دیتی تھی۔ وہ ہر بات پر اپنی بیوی کی حمایت کرتا اور اسی کو سچا کہتا۔ اگر کوئی بھی بات ہو جاتی تو اسی سے مشورہ لیتا اور کہتا
کہ وہ بہت ذہین ہے، جو بھی کہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ خیر 1 ہفتے بعد انشا کے سسرال والے پھر آئے۔ کیونکہ میں سب کچھ سن چکی تھی، میں نے ان سے کہا کہ اب دوبارہ میری بیٹی کو پریشان نہیں کریں گے، اس چیز کی تسلی مجھے دیں اور اس کو لے جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس عرصے میں میری دوست نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی تھی اور وہ بہو اس کو بہت تنگ کرتی تھی۔ اس نے میری دوست کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ہر وقت سوتی رہتی، کوئی کام نہ کرتی اور اس کے بیٹوں کو ذلیل و خوار کرتی۔ اس کے بعد ہی اس کو میری بیٹی کی قدر معلوم ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ بہت ہی اچھی تھی۔ واقعی میں اس کی تربیت بہت اچھی ہے۔ اس نے جب مجھے یہ سب کچھ بتایا تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور پریشانی ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے میری بہو کی تعریف کی، کہا کہ تمہاری بہو بہت ہی لائق اور اچھی ہے، اس نے تمہارا سارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ میں اب اس حال میں آ چکی تھی کہ اگر کوئی میری بہو کی تعریف کرتا تو میں سن نہ سکتی تھی۔ خیر میں تب خاموش رہی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ ان کو احساس ہو چکا تھا اور جو ناانصافیاں اس نے میری بیٹی کے ساتھ کی تھی اس کا صلہ بھی وہ دے چکی تھی۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ میری آنکھوں میں نمی آ چکی تھی کیونکہ آج مجھے وہی وقت یاد آ چکا تھا جب میں نے اس کو اس گھر سے رخصت کیا تھا۔ یہ میرے لیے وہی کہانی آج دوبارہ رپیٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو خوب ساری دوائیں دی اور وہ چلی گئی۔ اب میں نے اپنی بہو سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچا۔ میں اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی۔ میں بہت احسن طریقے سے وہ کھانا اس کو دیا اور کہا کہ بیٹا تم اس کو کھا لو، سارا دن کام کرتے ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں واپس آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، سوچا وہ کھانا کھا کر اب تک بے ہوش پڑی ہوگی، لیکن جب مجھے میرے بہو کی چیخوں کی آواز آئی تو میں بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں گئی۔ وہاں پر جو میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر میری قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کھانا میری بہو نے نہیں میرے بیٹے نے کھایا تھا۔ میرا بیٹا نہ جانے کب واپس آیا، کہاں سے آیا تھا، اب وہ کھانا اس نے کھا لیا۔ اس کے منہ سے کیے آ رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے ہوش و آواز کھو دیے، کیونکہ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میری سوچ سمجھ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہم جلدی سے اس کو لے کر ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ 2 منٹ بھی دیر کرتے تھے تو ان کی جان چلی جاتی۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اپنی بہو سے معافی مانگی، اپنے بیٹے سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور ہم خوشی سے اپنے گھر میں رہنے لگے۔ میری بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش ہو گئی۔ میری بہو میرا بہت خیال رکھتی تھی اور مجھے اب سمجھ آ چکا تھا کہ میری بہو نے جو بات کی تھی وہ صحیح تھی، کیونکہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز جو میری زندگی میں ادھوری رہ چکی تھی، مجھے اس کا علم ہوا تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور مجھے یقین ہو گیا جو لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ ضرور برا ہوتا ہے۔ کیونکہ میری اس چاچی کی جس نے مجھے غریب ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، مجھے جب ان کے بارے میں علم ہوا تو نہایت افسوس ہوا، کیونکہ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کو سبق ضرور ملے، لیکن ایسا سبق ملے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ جب مجھے میری پھپھو نے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اور وہ بہت ہی امیر لڑکی تھی، وہ لڑکی کچھ عرصہ تو ان کے ساتھ بہت اچھی رہی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے اصلی رنگ و روپ دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے اس کو بہت ذلیل و خوار کیا، ہر وقت کہتی کہ آپ لوگ بہت ہی کم ظرف ہو، آپ لوگوں کو دولت کی لالچ ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں نے میری شادی اپنے اس لالچی بیٹے کے ساتھ کروائی، حالانکہ میں اس کی قابل نہیں تھی۔ آپ لوگوں کا معیار مجھ سے نہیں ملتا۔ جی گھر بہت چھوٹا ہے، یہاں پر میرا دم گھٹتا رہتا ہے، مجھے اور گھر بنوا کر دے۔ اس طرح کے اس نے کئی قسم کے الفاظ چاچی کو کہے اور اپنے باپ کو فون کیا کہ یہ لوگ مجھے یہاں پر تنگ کرتے ہیں،
مجھ سے گھر کا کام کرواتے ہیں، حالانکہ وہ لڑکی پانی کا گلاس بھی خود نہ پیتی تھی۔ اس کا باپ آیا اور ان کی خوب بےعزتی کی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ کئی عرصے بعد میری چاچی ان کے پاس جاتی رہی اور معافی مانگتی رہی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتے جن کو ہماری بیٹی کی ذرا قدر نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے جو شرط رکھی، میری چاچی پر رکھی، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور اس کو یقین آ چکا تھا یہ سب جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہ اس کے اپنے کیے کی سزا ہے۔ کسی کو ٹھکرا دینا دنیا ہی نہایت ہی گناہ کی بات ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ تب ہوا جب ان کی بہو ان کے بیٹے کو اور ان کو ٹھکرا کر چلی گئی، لیکن جو انہوں نے شرط رکھی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ یہ ایسی شرط تھی جس کو میری چاچی کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو تب ہی تمہارے بیٹے کے ساتھ بسنے دیں گے اگر اس شہر میں ہمارا ایک گھر ہے، وہ گھر میری بیٹی کے نام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اور تمہارا بیٹا وہیں پر پرسکون اکیلے اپنی زندگی گزارے، آپ کا ان میں کوئی عمل دخل نہ ہو اور تم ان کے گھر بھی نہ جاؤ۔ ابھی میری چاچی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے بھی یہ شرط فوراً قبول کر لی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں، اپنی ماں کی وجہ سے پہلے بھی میں اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوں، انہوں نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب یہ میرا دوسرا گھر بھی برباد کرنا چاہتی ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، بلکہ میں آج اس گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنی چاچی کا جب یہ واقعہ سنا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ میں اولاد کی تکلیف سمجھ سکتی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، خود کو کیے کی سزا مل چکی تھی، پچھتاوے کی زندگی کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ لیکن میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ زبردستی کے رشتے نہیں چلتے۔ میری شادی وہاں ہو جاتی تو میری چاچی مجھے ساری زندگی ذلیل و رسوا کرتی، جہاں پر میں بہت پرسکون اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔